बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये ज़िंदगी आखिरत की तैयारी के लिए अता फ़रमाई है। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने मौत और ज़िंदगी का ये निज़ाम चलाया है। मकसद ये है ताकि मैं तुम्हें आज़मा सकूं और तुम्हारा इम्तिहान ले सकूं कि कौन आदमी इस ज़िंदगी में आखिरत की तैयारी अच्छे तरीके से करता है। चूँकि इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए है। वल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्द जमीआ, कि जो कुछ हमने पैदा फरमाया है वो सब का सब तुम्हारे लिए है। खुलिक़तिल अशियाउ लिअजलिक व ख़लक़तुका लिअजली, कि तमाम चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा फरमाई हैं और तुमको मैंने अपने लिए पैदा फरमाया है। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। लिहाजा ये पूरी ज़िंदगी और इस ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल ये इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए हैं और इन मराहिल की अपनी जगह मुस्तकिल एक अहमियत है। बच्चे का बचपन का और लड़कपन का ज़माना लावालिपन में, सुस्ती, गफलत और लापरवाही में भी गुजर जाता है, लेकिन जब इंसान बड़ा होता है और बतौर ख़ास जवानी के मरहले से गुज़र रहा होता है तो ये इंसानी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड और सबसे ज़्यादा सुनहरा दौर होता है, चूँकि अगली पूरी ज़िंदगी का मदार इंसान की जवानी पर होता है। जवानी में इंसान के तमाम तर आज़ा कवी होते हैं, कुआ मजबूत होते हैं, इंसानी जिस्म के अंदर ख्वाहिशात और जज्बात भी होते हैं और कुछ कर गुज़रने का जज्बा भी इंसान के अंदर जवानी ही में पनपता है। चूँकि बुढ़ापे में इंसान के पेट में आंत नहीं होती, मुँह में दांत नहीं होते और इंसान के आज़ा भी कमज़ोर और ढीले पड़ जाते हैं। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शी, कि रोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श के साए में जगह नसीब फरमाएगा। गोया इन लोगों का वीआईपी इस्तकबाल होगा, रोज़े महशर होगा, क़यामत की सख्त गर्मी होगी, हर पूरी खलकत हैरान और परेशान होगी और ये लोग वीआईपी लाउंज में बैठे हुए होंगे और अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे चलने वाली पुर नूर और ठंडी फ़िज़ा में बैठे होंगे और लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। उन 7 लोगों में एक तो है इमामुन आदिल, मुनसिफ बादशाह, और दूसरा आदमी है शाबुन नशअ फ़ी इबादत रब्बी, वो नौजवान जो अपनी नौजवानी में अल्लाह तबारक व तआला का इबादत गुजार बंदा हो। इसीलिए किसी फ़ारसी शायर ने कहा है, वक्त पीरी गुर्ग ज़ालिम मी शवत परहेज़गार, दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगम्बरीस्त, कि बुढ़ापे में जाके तो जालिम भेड़िया भी सूफ़ी बन जाता है, वो भी तक़वा इख्तियार कर लेता है, लेकिन जवानी में तौबा करना ये पैगम्बरी शेवा है। जब इंसान को मुख्तलिफ़ बुराइयाँ अपनी तरफ बुला रही हों, इंसान के पास गुनाह के मौक़े भी हों, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और उसके इस्तेहज़ार की वजह से बंदा इन तमाम तर बुराइयों को ठोकर मार कर अपने रब से की तरफ मुतवज्जे रहे तो अल्लाह तबारक व तआला को भी अपने से बंदे पर रश्क आता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी क़द्र, ला तज़ूलु क़दम अब्दी यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन अर्बइन अन उमरिही फ़ीमा अफ़नाह व अन जसदिही फ़ीमा अबलाह व अन इल्मिही माज़ा अमिल फ़ी व अन मालिही मिन ऐन अख़ज़हु व फ़ीमा अनफ़क़हु, कि रोज़े क़यामत बंदा जब तक 4 सवालों का जवाब नहीं दे देगा अल्लाह के सामने से नहीं उठेगा। हमने तुम्हें ज़िंदगी दी थी, कहाँ ख़र्च की थी? हमने तुम्हें मजबूत जिस्म जान दिया था, उसे कहाँ लगाया? हमने तुम्हें माल दिया था, कहाँ से कमाया, कहाँ ख़र्च किया? और हमने तुम्हें इल्म दिया था, उस इल्म पर कितना अमल किया? ये ऐसे 4 सवाल हैं जो हर एक बंदे से अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। गोया ये ज़िंदगी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अवकात इंसान के पास बहुत बड़ी नेमत हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर
دن اور رات کے مختلف اوقات کی قسم کھائیے، ساری زندگی کی بھی قسم کھائیے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کے وقت کی اور 10 راتوں کی، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی۔ یہ تمام تر مختلف اوقات کی اور دن رات کی قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے اوقات کی قیمت بتلائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی اہمیت کو اور اس چیز کے امپورٹنس ہونے کو بندوں کو بتلا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کے زمانے کو تم اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو غربت سے پہلے اور فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت سمجھو، وفراغک قبل شغلک، اور اپنے فرصت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ اگر انسان ان 5 چیزوں کی اپنے وقت پر قدر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا اور آخرت میں سرخ روی عطا فرماتے ہیں، اور ایسا آدمی دنیا اور آخرت میں ممتاز اور کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ ان تمام تر آیات اور روایات سے وقت کی اور زندگی کی اہمیت کا اندازہ لگانا بہت آسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روز آنا وقت یہ آواز لگاتا ہے، یہ پکار لگاتا ہے، من استطاع منکم ان یعمل خیرا فلیعمل خیرا فانی غیر مکرور علیکم ابدا، کہ جس آدمی کے اندر کوئی نئے کام کرنے کی، اچھا کام کرنے کی ہمت اور طاقت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کر لے، چونکہ میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ وقت گزرا ہوا پھر لوٹ کر نہیں آتا۔ انسان اپنی دولت کے ذریعے سے عیش و آرام کے جتنے چاہے اسباب خرید لے، جتنی چاہے دوائیاں خرید لے، لیکن انسان کی نہ تو جوانی لوٹ کر آتی ہے اور نہ گزرا ہوا وقت لوٹ کر آتا ہے۔ لہذا وقت کا ایک ایک لمحہ بڑا قدر و قیمت والا ہے۔ اسی لیے جب آدمی جنت میں چلا جائے گا تو اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا، کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر جنت میں بھی کسی چیز کی حسرت ہوگی تو یہ ہوگی کہ دنیا میں جو وقت میں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا تھا، غفلت اور سستی اور لاپرواہی میں گزار دیا تھا، کاش اس وقت میں اللہ کا ذکر کر لیتا تو آج دنیا میں جو مرتبہ اور جو درجہ مجھے ملا ہے، میرا درجہ اس سے بڑھ جاتا، اس سے بڑا درجہ مجھے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما، کہ یہ دن اور رات تم میں عمل کر رہے ہیں، تمہیں گویا گھن کے کیڑے کی طرح کاٹ رہے ہیں، تم بھی ان میں عمل کرو، یعنی ان کا صحیح استعمال کرو۔ ایک جملہ منسوب ہے، الوقت سیف قاطع ان لم تقطعه قطعک، کہ وقت ایک 2 دھاری تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ یعنی جو آدمی وقت کو ضائع کرتا ہے تو پھر وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونے کو آدمی خرید سکتا ہے، اگر گم ہو جائے، چوری ہو جائے، ضائع ہو جائے تو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کو دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے کسی نے کہا الوقت هو الحیاء فلا تقتلوا، کہ وقت ہی تو زندگی ہے، تم اس کو قتل مت کرو۔ وقت یہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست اور بندے کو دی گئی عظیم نعمت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ 1 سال کی اہمیت اس آدمی سے پوچھنی چاہیے، اس اسٹوڈنٹ اور طالب علم سے پوچھنی چاہیے کہ جو کسی امتحان میں فیل ہو گیا ہو اور اسے وہ سال دوسری بار پڑھنا پڑ رہا ہو۔ 1 مہینے کی کیا اہمیت ہے اس سے پوچھو جسے تنخواہ نہ ملی ہو۔ 1 ہفتے کی کیا قدر و قیمت ہے اس سے پوچھو جو ہاسپٹل میں بیمار پڑا ہو، اور 1 گھنٹے کی اہمیت اس سے پوچھو جو کسی کے انتظار میں کھڑا ہوا ہلکان ہوا جا رہا ہو۔ 1 منٹ کی کیا اہمیت ہے اس سے پوچھو جس کی ٹرین چھوٹ گئی ہو، جو 1 ہی منٹ لیٹ رہ گیا ہو، اور 1 سیکنڈ کی قیمت اس سے پوچھو جو کسی حادثے سے مرتے مرتے بچ گیا ہو۔ چونکہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، جب پرندہ زندہ ہوتا ہے تو وہ چیونٹیوں کو کھا جاتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو کھا جاتا ہے، لیکن اگر یہی پرندہ مر جائے تو یہ چیونٹیاں اور یہ کیڑے مکوڑے اس پرندے کو ہی کھا جاتے ہیں۔ 1 درخت سے لاکھوں ماچس کی تلیاں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن 1 تلی لاکھوں درختوں کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ اور وقت اور سمجھ ہمیشہ ایک وقت پر بہت ہی خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ جب وقت ہوتا ہے تو استعمال کرنے کی سمجھ نہیں ہوتی، اور جب سمجھ آتی ہے
تو وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک برف فروش برف بیچنے والا جا رہا تھا اور لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا، لوگوں مجھ پر رحم کرو، میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، مجھ سے میرا برف خرید لو ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آدمی سے بہت عبرت ہوئی، گویا وقت بھی ہر گھڑی ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ تم مجھے صحیح استعمال کر لو، مجھ میں کچھ عمل کر لو ورنہ میں تمہارے پاس دوسری بار لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اور ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا، ایک ایک گھڑی کو قیمتی جانا، اور انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو آج بھی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے گئے ہیں، اور لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ ان تنہا اور ایک ایک آدمی نے وہ کام کیا ہے جو آج کل پوری اکیڈمیاں اور پوری جماعت اور انجمن مل کر نہیں کر سکتی۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہوں، امام محمد علیہ الرحمہ ہوں، یہ دونوں ایسے عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے وقت کا خوب صحیح استعمال کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسا چمکایا کہ دنیا میں آج بھی لوگ ان کے مسلک پر، ان کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ ادھر کھلتا تھا اور دوسرا ادھر کھلتا تھا، تو ان کے والد نے دونوں طرف ان کے لیے جوتے چپل رکھوائے ہوئے تھے تاکہ جدھر سے بھی نکلیں اسی دروازے پر ان کے لیے جوتے موجود ہوں، بھول کر اگر اس پر آ گئے ہوں تو دوسرے تک جاتے ہوئے ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ پھر انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ آج بھی ان کی کتابیں ان کے بارے میں یہ گواہی دے رہی ہیں۔ حافظ ابن حجر بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ماضی قریب میں مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کتنے زبردست عالم گزرے ہیں کہ 1000 سے زائد انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور نہ جانے کتنے ہزاروں لوگوں کی انہوں نے اصلاح فرمائی ہے، ان کے قلوب کا تزکیہ فرمایا ہے، اور ایسی مثالی زندگی گزار کر گئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کی کتابوں سے آج بھی نصیحت پکڑنا چاہے، ان کی زندگی کو نمونہ بنانا چاہے، تو وہ نہ جانے کتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ ان کے نظام الاوقات کے اور وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنے سے متعلق آتا ہے کہ وہ وقت کی قدردانی کے ساتھ ساتھ اپنے نظام الاوقات کا کتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے خاص استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ان کے پاس تھانہ بھون تشریف لائے۔ دوپہر میں ان کا ایک وقت تھا جس وقت میں بیٹھ کر وہ اپنی کتابیں لکھا کرتے تھے۔ اپنے استاد کے لیے انہوں نے خوب ضیافت کا اور مہمان نوازی کا اہتمام کیا، لیکن جب ان کے لکھنے کا وقت آیا تو اپنے استاد سے پورے اکرام کے ساتھ یہ کہا کہ حضرت یہ میرا لکھنے کا وقت ہے، اس وقت میں کچھ لکھا کرتا ہوں، اجازت ہو تو حاضر دے آؤں۔ وہ گئے اور جا کر انہوں نے اپنی روزانہ کے عمل کی پابندی کی، گرچہ اس دن ان کا لکھنے میں دل نہیں لگا اور ان کا دماغ نہیں لگا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس وقت کی قدردانی کی اور اپنی پابندی کا بھی کتنا اہتمام کیا۔ اس سے نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے کام کے دوران بار بار گھڑی دیکھا کرو تاکہ تمہیں یاد رہے کہ میں کام کر رہا ہوں اور تمہارا وقت بالکل صحیح استعمال ہوتا رہے۔ یورپ اور امریکہ کی ہم 1000 خامیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور بار بار ان کو بولتے ہیں، لیکن ان 1000 خامیوں کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر خوبی ایک موجود ہے وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں اپنے وقت کا بہت صحیح استعمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اتنے ممالک کے باوجود جن قوموں نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے وہ یورپ اور امریکہ ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں دوسرے نہ جانے کتنے ملکوں سے آگے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کو بہت صحیح استعمال کیا ہے، کیونکہ جو قوم اور جو جماعتیں اپنے وقت کی قدردانی نہیں کرتی ہیں تو پھر وقت انہیں بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی یہ بہت مختصر ہے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، ایک سال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے نئے سال کے شروع میں رنگ رلیاں منائی اور فحاشیت اور عریانیت کے پروگرام کیے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ اور علامہ اقبال تو فرمایا کرتے تھے، زمانے کی یہ گردش جاویدانہ، حقیقت ایک باقی فسانہ، کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردہ،
فقط امروز ہے تیرا زمانہ، یعنی ابھی اس وقت آج جو تیرے پاس موجود ہے اسی میں محنت کر، کل کے لیے کسی کام کو مت ٹال، کل کس نے دیکھا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ایک عربی شاعر نے کہا ہے الوقت انفس ما عنیت بحفظه واراہ اسهل ما علیک یضیع، کہ وقت بندے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نفیس اور زبردست دولت ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس کو بہت آسانی سے ضائع کر رہے ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یعنی ہمارا سرمایہ بھی ڈوب گیا اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہم گھڑیوں، گھنٹوں اور دنوں اور مہینے غفلت اور سستی اور لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، اپنے دنیاوی کاموں سے بھی دور ہیں، کاروبار میں بھی سست ہیں اور دینی اعمال میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ مسلمانوں کی تباہی، زوال اور بربادی کے بہت سارے اسباب میں سے ایک وقت کا بیجا استعمال ہے اور بیکار ضائع کر دینا ہے۔ کتنے ہی ہمارے نوجوان دوست اور ساتھی ہیں جو گھنٹوں اپنی موبائل میں وقت گزارتے ہیں اور گیم کھیلتے ہیں اور اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ وہ اسکول کے نام سے گھر سے نکلتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وقت کو ایسے ہی برباد کر دیتے ہیں۔ احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے۔ لہذا ہم وقت کو بہت صحیح اور تول کر استعمال کریں اور اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو اس کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔